हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको इस वक्त मिडिल ईस्ट यानी जिसे इजराइल फिलिस्तीन जंग कहा जा रहा है, उसके सिलसिले में हम मुसलसल अपडेट आपको दे रहे हैं। ताजा खबरें, आपके कमेंट्स, एक्सपर्ट की राय और पूरे दिन का कॉम्प्रिहेंसिव एक प्रोग्राम। तकरीबन 12-14 मिनट की वीडियो होती है जो रात को हम नजर दुनिया पर कार्यक्रम करते हैं। उसके जरिए आप तक सारी डिटेल पहुंच रही हैं, हर तरफ की खबरें, हर तरफ का नजरिया, हर तरफ की ओपिनियन। हमने आपसे वादा किया था कि एक खबर रॉयटर्स ने दी है ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनाई और हमास के पॉलिट ब्यूरो के सरबराह इस्माइल हानिया की मुलाकात के बारे में। और उसमें यह कहने की कोशिश की गई है बगैर सोर्स बताए, ये कहते हुए कि बातचीत की जानकारी जानने वाले लोगों ने उन्हें बताया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने हमास के लीडर को कह दिया है कि आपने 7 अक्टूबर से पहले हमें कोई इत्तला नहीं दी थी, हम जंग में आपके साथ शरीक नहीं हो सकते, आपके बिहाफ पर जंग नहीं लड़ सकते। अब से पहले हमने आपको खबरें दी थी कि जंग से तकरीबन 1.5-2 महीने पहले तेहरान के में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अल कुद्स के सरबराह उनकी मुलाकातें हुई थी फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस फोर्स, जिसमें हमास, जिहाद इस्लामी और अक्सर लोग वहां पर मौजूद थे। इस वक्त क्या वजह है, क्या यह हकीकत है कि ईरान हमास को या फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस फोर्सेस को तनहा छोड़ रहा है? क्या ईरान इस वक्त जंग में शामिल नहीं होना चाहता? ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का एक बयान आया है जिसमें कहा है कि सीरिया और इराक में जो हमले हो रहे हैं उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। क्या ईरान अब इससे किसी बड़ी मुसीबत से पल्ला झाड़ करके दूर जाना चाहता है? इन सब सवालात का जवाब देंगे हमारे सीनियर जर्नलिस्ट तेहरान से सैयद हिसामुद्दीन मुहाजिरी साहब, जो वहां उर्दू के शहर टीवी के सियासी प्रोग्रामों के इंचार्ज हैं, बहुत सीनियर हैं, उर्दू जबान बोल लेते हैं। और ये हमारे लिए एक तरह से बहुत ही अहम है कि ईरानी उर्दू में बोले और अपनी बात, अपने दिल की बात आप तक पहुंचाए। आमतौर पर ट्रांसलेशन में कहीं ना कहीं कमियां रह जाती हैं। सैयद हिसामुद्दीन मुहाजिरी साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को, आपने वक्त दिया। आप ये बताइए, क्या आपने ये खबर देखी रॉयटर्स की? आपको ये खबर देख करके कैसा लगा? क्या कुछ आप तक आपने मुझे अब से पहले बताया था कि 6 मिलियन 60 लाख ईरानियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है जंग में जाने के लिए। अब ये खबर आने के बाद आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं? आप तेहरान में हैं, वहां के सियासी हालात को, लीडरशिप को, सबको अच्छी तरह से जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काज़मी साहब, आपकी खिदमत में सलाम अर्ज है और आपके व्यूअर्स की खिदमत में भी सलाम अर्ज है। और मैं मशकूर हूँ कि एक बार फिर आपने मुझे मौका दिया, अपने बेहतरीन प्रोग्राम में शामिल किया, मुझे मदऊ किया ताकि हमारी बातें भी दुनिया के मुख्तलिफ जगहों पर जो लोग उर्दू बोलने वाले लोग हैं उन तक पहुँच जाए। बहुत शुक्रिया। आप अभी तकरीबन 40 दिन गुजरने के बावजूद अभी फिलहाल सहयूनी जारहियत मुसलसल जारी है वहाँ पर गजा पर, और मजलूम और मासूम बच्चे और ख़वातीन पर जो जुल्म किया जा रहा है उसमें हर रोज़ ये इजाफा होता जा रहा है। और जो प्रोपेगेंडा इन्होंने किया था कि वहाँ पे पता नहीं हॉस्पिटल के अल-शफा हॉस्पिटल के नीचे वहाँ पे पता नहीं हमास का बेस है या वहाँ पे जो प्रिजनर्स उन्होंने लिया था हमास ने, वो इस हॉस्पिटल के नीचे। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सबसे पहली खबर आपके नाजरीन भी जानते हैं कि CNN की एक रिपोर्ट आई है। ये कल सहयूनी दहशतगर्दों ने जो हॉस्पिटल पे हमला किया और वहाँ पे जो मजलूम और मासूम और बेदफा बीमार और जो मेडिकल टीम है उस पे जो उन्होंने हमला किया और वहाँ पे बगैर किसी मुजाहिमत की उन्होंने जो तकरीबन हॉस्पिटल को अपने कब्जे में लिया है। तो जब अभी
حال ہی میں نے جو رپورٹ دیکھی ہے CNN جو کہ امریکی خبر رسان ایجنسی ہے اس کے مطابق انہیں نہ کوئی وہاں پہ اسلحہ ملا ہے، نہ کوئی حماس کے کوئی فوجی وہاں پہ ملا ہے، یا کوئی وہاں پہ نہ ان کو کوئی پریزنر وہاں پہ ملا ہے. تو یہ سب اس حقیقت کے لیے ایک اور ثبوت ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں اور یہ دہشت گرد ہیں، اور یہ ریاستی دہشت گردی جو ہو رہی ہے ان کی طرف سے، جو کہ امریکہ اور مغرب کی حمایت کے ساتھ ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو میں سب سے پہلے یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ الحمدللہ ابھی دنیا جان چکی ہے، ان کی حقیقت دنیا والوں کے لیے آشکار ہو چکی ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، اور جو پروپیگنڈا انہوں نے کیا تھا کہ ہاسپٹل میں کیا ہے کیا نہیں، اب سب کو پتہ چل گیا کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے. ساتھ ہی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 40 دن گزرنے کے باوجود کل یعنی ہمارے وقت کے مطابق کل رات کو سلامتی کونسل میں 40 دن کے بعد بالآخر انہوں نے جنگ بندی سے متعلق ایک قرارداد منظور کی ہے. لیکن پھر بھی افسوس کی بات یہ ہے کہ کوئی ٹھوس مذمت نہیں کی گئی ہے صہیونی دہشت گردوں کی، اور وہاں پر اور امریکہ اور یہ جو ان کی حامی ہیں ان کی کوئی ٹھوس مذمت نہیں کی گئی ہے. لیکن پھر بھی کم از کم یہ اقدام کیا گیا ہے سلامتی کونسل میں کہ جنگ بندی سے متعلق انہوں نے قرارداد پیش کی ہے. اور جہاں تک جو آپ نے جو بات کہی ہے، جو کہ روئٹرز میں جو خبر آئی تھی اور وہاں پہ جو انہوں نے ایک خبر پھیلائی تھی، سب سے پہلے ہمارے جو سپریم لیڈر ہیں حضرت آیت اللہ عظمیٰ سید علی خامنئی صاحب، انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ ایران کسی بھی طریقے سے اس جنگ میں، جو کہ یعنی جنگ تو شاید نہ کہہ سکیں کیونکہ جنگ دو ملکوں کے مابین ہوتا ہے، یہ ایک فوج اور ایک نہتے عوام کے درمیان جو کانفلکٹ جاری ہے اس میں ایران نے مداخلت نہیں کی ہے، کیونکہ مزاحمتی جو فورسز ہیں وہ خود یہ صہیونی حکومت جس نے اپنا نام اسرائیل رکھا ہے اس کے لیے کافی ہیں. اور یہ ہمارے جو فورن منسٹر ہیں وہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے کوئی وہاں پہ اقدامات نہیں ہو رہے ہیں. لیکن جو پروپیگنڈا انہوں نے جو ابھی خبر چلائی ہے پھر بھی یہ بھی حالانکہ جھوٹ ہے، اور جو وہاں پہ جو حماس کا جو سینئر رہنما ہیں اسامہ حمدان، انہوں نے باقاعدہ ایک بیان جاری کیا ہے حماس کی طرف سے، اور اس خبر کو یعنی یہ جو خبر منتشر ہوئی ہے اس کی انہوں نے بالکل اس کو بے بنیاد قرار دیا ہے، اور یہ کہا ہے انہوں نے کہ ہمارے طرف سے کسی نے بھی یہ بات نہیں کہی ہے. اور لیکن یہ ساتھ ساتھ ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ایران فی الحال یعنی ابھی تک ایران کسی بھی فوجی کاروائی میں وہاں پہ ایران شامل نہیں ہے. لیکن اچھا، یہاں میں پہ آگے بڑھنے سے پہلے میں اپنے درشکوں کو 2-3 چیزیں تھوڑا سا کلیئر کر دوں، چونکہ میں اپنے درشکوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ایران اسرائیل کو ایک ملک کے طور پر قبول نہیں کرتا، اس لیے صہیونی زائنسٹ اینٹیٹی کہتا ہے، جو ہمارے مہمان کہہ رہے ہیں. دوسری بات، اسرائیل کی فوج کو، امریکہ کی فوج کو ایران ٹیررسٹ فوج کہتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ نے ایران کی جو IRGC ہے، اسلامک ریولوشنری گارڈ کور، اس کو دہشت گرد کے طور پر انہوں نے اعلان کیا ہوا ہے. اس کے جواب میں ایران امریکی فوج کو بھی اور اسرائیلی فوج کو بھی دہشت گرد فوج کہتی ہے. یہ وضاحت کرنی بہت ضروری تھی، چونکہ لوگوں کو اس انداز سے، چونکہ ہمارے یہاں جو ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے وہ ویسٹرن میڈیا کے ذریعے جو کچھ آتا ہے وہ ہمارے بھارت کے میڈیا میں آتا ہے. اچھا، میں اصل سوال پر جانا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آیت اللہ خامنئی نے صاف طور پر کہہ دیا ہو کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں، یعنی آپ کی مدد نہیں کریں گے یا آپ سے نہیں لڑیں گے؟ اس خبر میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہم آپ کو سیاسی طور پر، مورل طور پر ہم سپورٹ جاری رکھیں گے، لیکن آپ نے جنگ ہمیں بغیر پہلے سے اطلاع دیے شروع کی، اس لیے ہم آپ کے ساتھ جنگ میں
शरीक नहीं हो सकते। क्या आपको लगता है इतनी बात भी कहीं कोई चीज होगी? क्योंकि मैं पहला रिएक्शन मेरा ये था कि जंग के दौरान प्रोपेगेंडे का भी दौर होता है, ये क्या प्रोपेगेंडे का हिस्सा है? आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल, ये तो प्रोपेगेंडा है, लेकिन जहाँ तक मुज़ाहिमती जो वहाँ पे जो मजलूम फिलिस्तीनी अवाम की हिमायत की बात हो, या कि ईरान और हमास के जो ताल्लुकात हैं उसके बारे में मैं आपको ये वजाहत करना चाहता हूँ। आपके जो सुनने वाले और देखने वाले उनको ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये आज और कल की बात नहीं है। ये हमास शुरू से ही ईरान ईरान की हिमायत, हमास और फिलिस्तीन के तमाम जो जहादी ग्रुप हैं उन सब से ईरान ने हमेशा हिमायत का इजहार किया। जैसे कि यकम मई 1998 पे जो इस्लामी मुज़ाहिमती तहरीक हमास के बानी शेख अहमद यासीन की जो यादगार मुलाकात हुई है रहबर मुअज़्ज़म इंक़िलाब इस्लामी सैयद अली ख़ामनेई साहब से, उसमें बाकायदा उन्होंने वाज़ेह तौर पर हिमायत का उन्होंने ऐलान किया है। और जो बानी हमास हैं शेख अहमद यासीन, उन्होंने भी उसमें ताकीद के साथ कहा है कि यानी ईरान उनकी हिमायत करता है और वो उन्होंने उनका शुक्रिया अदा किया है। और इत्तेफाक से ये है कि हमारे जो वेबसाइट है उस पर ये खबर और ये वीडियो लगी हुई है urdu-seher-tv.ir पर, यानी urdu.seher-tv.ir पर इसकी वीडियो मौजूद है। आप जाके देख सकते हैं, उर्दू सबटाइटल के साथ ये पूरी मुलाकात है, जिसमें कि आज की बात नहीं है, 1998 की बात है कि किस तरीके से रहबर मुअज़्ज़म ने इनकी हिमायत की है। और इंशाअल्लाह ताला जो रहबर मुअज़्ज़म ने, यानी दुनिया जानती है कि ईरान सफ़े अव्वल पर है। और आज ईरान ना अरब है ना अहले सुन्नत है, लेकिन इंसानी उसूल और जुल्म के ईरान के जो इंकलाब है, इस्लामी इंकलाब, उसकी जो आइडियोलॉजी है वो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना है। और पहले ही दिन से ईरान ने जो इस सहयूनी रियासत को नाजायज करार दिया, क्योंकि ये जो जमीन है, ये जो मुल्क है, ये फिलिस्तीनियों का मुल्क है। और ईरान में न सिर्फ ईरानी क़यादत बल्कि तमाम ईरानी इस पर कायल हैं कि वहां पे एक रेफरेंडम किया जाए और देखा जाए कि वो जो उस सरजमीन की जो असली बाशिंदे वो क्या चाहते हैं। और ये जो अभी प्रोपेगेंडा चला है, ये एक तरफ से ये अच्छी बात है कि अभी ये दुनिया वालों को ये पता चल गया कि ईरान किसी भी तरीके से वहां पे, ईरान किसी भी फौजी कार्रवाई पे वहां पे मुलव्वस नहीं है। और हमारी यहाँ पे क़यादत और तमाम हमारे जो लीडरान है, जो हमारे जो कायदीन है, वो इस बात पर ताकीद करते हैं कि अभी इसराइल के लिए यही हमास जहाद इस्लामी काफी हैं। अभी तो हिजबुल्लाह की भी नौबत नहीं आई है। अब हिजबुल्लाह के अलावा जो दूसरे ममालिक, अब मिसाल के तौर पर आप यमन के बारे में देखें, यमन में है मुजाहिमती फोर्सेस, शाम में है, इराक में है। तो अब ईरान की नौबत बहुत दूर है। यानी आपको मैं ये बताऊं कि ईरान की बहुत, यानी इसराइल तो ईरान का टक्कर का है ही नहीं। अभी तो हमारे जो वहां पे जो मुजाहिमती जो तंजीमें हैं, जो मुजाहिमती फोर्सेस हैं, जो अपने घर और अपने मुल्क को इन कासिबों के हाथ से आजाद करना चाहते हैं, फिलहाल हम इस पर यकीन रखते हैं कि ये उनके लिए काफी है। और मैं आपको बताऊं कि जो आपने जो 60 लाख की जो बात की थी, जो रजिस्ट्रेशन हुई है यहाँ पे ईरानियों की, आज जो है वो 95 यानी 95 लाख, यानी 90 यानी तकरीबन 100 लाख, अभी पता नहीं 1 करोड़ बनते हैं, कितना बनते हैं उस हद तक, यानी 10 मिलियन तक अभी जो लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है वो उनकी तादाद अब इतना बढ़ चुका है। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊं कि एक कौमी जज्बा है यहाँ पर, और ईरानी तो तैयार है, ईरानी फौज भी तैयार है। और ईरान के जो सरकारी, मैं आपको ये बताऊं, आपने अपनी बातों में जो सिपाही पासदारान के बारे में जो कहा है, ये ईरान का बाकायदा फौज है और सरकारी फौज है। और ईरान के जो IRIG जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान
ریولوشنری گارڈز ہیں، وہ ایران کے باضابطہ فورسز ہیں اور یہاں پر ایرانی اس میں سروس کرتے ہیں اور ملک اور انقلاب کی پاسداری کرتے ہیں. تو جنہوں نے اس کو سب سے پہلے تو ان کی ہمت نہیں ہے یہ ہمیں دہشت گرد قرار دیں، کیونکہ دہشت گرد قرار دینے کے لیے اس کے لیے ثبوت چاہیے کہ ہم نے کیا دہشت گردی کی ہے. ہمارے جو سپاہی پاسداران فورسز ہیں انہوں نے کیا کون سی ایسی کاروائی کی ہے جس کو یہ اس کو دہشت گرد کے عنوان سے کہہ رہے. لیکن جیسے کہ آپ کو پتا ہے اور دنیا والوں کو پتا ہے اور دنیا جانتی ہے کہ یہ صہیونی فوج جو ہے، یعنی جس نے اپنا نام اسرائیل فوج رکھا ہے، وہ تو بیسیکلی دہشت گرد ہیں. جو بچوں کو مارتے ہیں، جو بے پناہ خواتین کو مارتے ہیں، وہ تو فوج نہیں ہے، وہ دہشت گرد ہیں. اور ساتھ میں امریکی فوج جو افغانستان میں اس کی تاریخ دیکھیں، آپ عراق میں اس کی تاریخ دیکھیں، حتیٰ کہ آپ ویتنام میں دیکھیں، یہ ان کی تاریخ بری ہوئی ہے دہشت گردی سے. جو نہتے عوام کو فوج وہ ہوتی ہے، وہ فورس ہے کہ جو کہ ایک باقاعدہ جنگ کے میدان میں اتر کے اگلی فوج سے لڑائی کرتی ہے، یعنی جنگ کرتی ہے. ہمارے اگر سپاہی پاسداران نے کوئی کاروائی کی ہے تو وہ 8 سالہ دفاع مقدس جو صدام حسین نے ایران پر مسلط کیا تھا جنگ، اس میں ایران نے ایک باقاعدہ سرکاری فوج کے ساتھ لڑائی کی ہے. لیکن آپ پوری تاریخ دیکھیں کہ ایرانی فوج ہو یا ایرانی سپاہی پاسداران ہو، انہوں نے کوئی ایسے دہشت گردانہ کاروائی کیا ہی نہیں ہے تاکہ ان کو دہشت گرد قرار دیا جائے. لیکن امریکہ اور یہ جو اسرائیلی فوج ہے، ان کی ہر جو تاریخ کے صفحے پہ آپ دیکھیں، وہ ان کی تمام تر ان کی جو تاریخ ہے بری ہوئی ہے دہشت گردی کاروائیوں سے. یا آپ جا کے جاپان میں دیکھیں، جو انہوں نے وہاں پہ ایٹم بم گرا کر لوگوں کو، بے گناہ لوگوں کو مارا ہے. یا ویتنام میں دیکھیں، افغانستان میں دیکھیں، آپ جا کے عراق میں دیکھیں، اور ابھی جو غزہ میں جو کاروائی ہو رہی ہے، جو یعنی جو دہشت گردی ہو رہی ہے، یہ دہشت گرد ہیں. سپاہی پاسداران یا ایرانی فوج کسی بھی صورتحال میں دہشت گرد نہیں ہو سکتا ہے. اگر وہ اپنے طور پہ کہتے ہیں تو ان کو ثبوت بھی پیش کرنا چاہیے. لیکن غزہ پہ یہ میں آپ کو بول رہا ہوں کہ غزہ پہ آپ یقین رکھیں کہ یہ جو کر رہے ہیں، جتنا بھی یہ یعنی یہ اقدامات ان کے بڑھتے جائیں گے، یعنی جتنا دن گزرتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے جو آزاد خیال لوگ ہیں، جو روشن ضمیر لوگ ہیں، وہ سب جان چکے ہیں. آپ انجلینا جولی سے لے کر آپ رونالڈو یا دوسرے جتنے بھی، آپ حتیٰ کہ دنیا کی یہودی اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، کیونکہ یعنی یہ بالکل ناپسندیدہ اقدام ہے ان کا. اور جو روز بروز دنیا، آپ مختلف جو نیوز فیڈ چینلز ہیں آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بچوں کو مار رہے ہیں. اور جتنا بھی یہ اقدام ان کے جاری رہے گا، وہ ان کی شکست کو مضبوط کرتا جائے گا. یعنی وہ دنیا کے لیے ظاہر کر رہے ہیں اپنی حقیقت کو. ان کی حقیقت کیا ہے؟ وہ نہ بچوں کے، آپ دیکھیں یونیسیف کا جو ان کا جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے، اس کا بیان دیکھیں. آپ جو ریڈ کراس سوسائٹی کے آپ سربراہ کے بیان کو دیکھیں. بین الاقوامی جو تنظیمیں ہیں انسانی حقوق یا کہ آپ جو جنگی جرائم سے متعلق دیکھیں، اب تمام دنیا، حالانکہ وہ ان کی حامی ہیں، فنڈنگ ان کی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی یہ اس کو اگنور نہیں کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ظلم ہو رہا ہے. لیکن ساتھ ہی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر غزہ پہ جتنا بھی وہ کارروائی کر رہے ہیں، حتیٰ کہ اگر پورے غزہ پر ان کا جو ہے وہ پورا غزے پر مسلط بھی ہو جائیں، وہ زمین کے اوپر مسلط ہو سکتے ہیں. جو انڈر گراؤنڈ ٹنلز ہیں، جو وہاں پہ جو میں اسی پر آنے والا تھا. آپ اس خطے کو، اس علاقے کو اچھی طرح سے جانتے ہیں. یہ ابھی کہیں کوئی ایسی ویڈیو یا تصویریں بہت کم آ رہی ہیں کہ حماس کے لوگ نظر آ رہے ہوں حملہ کرتے ہوئے. شروع میں کچھ ویڈیوز، کچھ تصویریں ایسی آئیں. تو یہ جو ٹنلز کا پورا شہر بسا ہوا ہے، جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ 400 کلومیٹر ٹنلز کا نیٹ ورک ہے، اس میں کس طرح سے لوگ جیتے ہیں، کس طرح سے کیا کیا اسٹاک کر لیتے ہیں، کیا
یہ مہینوں اس میں جی سکتے ہیں؟ کیا ان کے پاس اتنے کھانے پینے کے انتظام ہے؟ سب طرف سے گھرے ہوئے ہونے کے باوجود ہم نے وہ دیکھا کہ اسرائیل کی جو 2 خواتین کو چھوڑا تھا، ان میں سے ایک خاتون نے بیان دیا کہ ہم ٹنل میں تھے ان کے ساتھ ہی، اور وہ ہمیں ہر دن روٹی، پنیر اور کھیرا دیتے تھے، جو وہ خود کھاتے تھے وہ ہمیں بھی دیتے تھے کھانے کے لیے۔ آخر وہ اتنی سپلائی، اتنی تیاری، اتنے سخت حالات میں وہ کس طرح سے ممکن ہوتی ہے؟ کیا کچھ ہوتا ہے؟ تھوڑا سا کچھ بتائیے انسائٹ، تاکہ لوگوں کو انداز ہو کہ دیکھیں وہ جو غزہ کا علاقہ ہے اس میں ابھی آج کی بات نہیں ہے، کئی سال سے وہاں پہ جو صہیونی حکومت یا صہیونی جو فوجی ہیں انہوں نے تمام راستے جو ہیں بند کیے ہوئے، وہاں پہ نہ کچھ آنا دیتے ہیں نہ کچھ جانے دیتے ہیں۔ لیکن یہی جو کہ وہاں کے جو غزہ کے عوام جو جی رہے ہیں، روز روٹی کھا رہے ہیں، اپنے جو گھر، اپنے کے جو روزمرہ کے جو اس کے کھانے پینے کے ان کے جو ضروریات ہیں وہ جب ان کے پاس ہے، یہ سب اس بات کی ثبوت ہیں کہ وہاں کوئی راستہ ہے، اور وہ خود جانتے ہیں، اور کئی بار اس کو وہ اظہار بھی کر چکے ہیں کہ وہ خود کہتے ہیں کہ there is a city under غزہ، یعنی غزے کے نیچے باقاعدہ ایک شہر انڈر گراؤنڈ ہے۔ اور یہ موساد جو اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتی ہے، آج تک اس نے اس کا پتہ نہیں پتہ لگا سکا ہے۔ اور یہ آپ اگر دیکھیں تو جو فوٹیجز وہاں سے آ رہے ہیں تو ایک دم سے جو مزاحمتی جو سپاہی ہیں جو ایک دم سے ایک کہیں زمین کے نیچے سے نکلتے ہیں اور ایک بازوکے کے ساتھ، ایک راکٹ لانچر کے ساتھ ایک ٹینک کو اڑاتے ہیں۔ تو یہ تمام دنیا جانتی ہے، اور خود صہیونی اور حکومت ان کے چہروں پر تازگی نظر آتی ہے، ان کے چہروں پر مایوسی نظر نہیں آتی۔ جیسے بھوکے انسان کو چہرہ بتا دیتا ہے، وہ کہیں نظر نہیں آتا ہے۔ میں نے وہ ویڈیو دیکھا جب وہ اس خاتون کو وہ رخصت کر رہے تھے، چائے پلا رہے تھے، پھر اس نے ان سے ہاتھ ملانے کی کوشش کی، گڈ بائی کرنے کی کوشش کی، لیکن ان جوانوں کا سیدھے کھڑے ہونا، وہ چہرہ بالکل حشاش بشاش، وہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ پوری طرح سے ان کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں۔ اب میں چلتا ہوں ایک اور دوسرے سوال کی طرف۔ ابھی حال ہی میں ریاض میں جو میٹنگ ہوئی، جس میں ایران کے صدر بھی پہنچے ہوئے تھے، ابراہیم رئیسی، اس میں کوئی جو فیصلہ لینا تھا، جو الجیریا نے قرارداد پیش کی تھی، اس کو 7 ان مسلم ملکوں نے جن کے اسرائیل سے تعلقات ہیں اور سعودی عرب اور جبوتی نے اس کی مخالفت کی۔ کچھ لوگوں کا یہ اعتراض بھی ہے، سجیشن بھی ہے کہ ایران خود اپنا کوئی اور گروپ کیوں نہیں بنا لیتا، جب OIC اور عرب لیگ امریکہ اور اسرائیل کی خدمت میں ہی لگے رہتے ہیں، تو ایران ایک مضبوط ملک ہے، کوئی ایسا راستہ کیوں نہیں نکالتا انٹرنیشنل سطح پر کہ وہ خود اس کو لیڈ کر سکے ان لوگوں کو جو ریزسٹ کرنے والے لوگ ہیں۔ OIC ہے، اور جو عرب لیگ ہے اس کا جو بنیادی وجہ، جس وجہ سے وہ قائم کیا گیا ہے، وہ فلسطینی کاز ہے۔ یہ دیکھیں، اس کو پہلے جو انہوں نے جنگ جو ہوئی ہے صہیونی حکومت کے ساتھ، اس کا نام عرب اسرائیل وار تھا، اور یہ جو ہے اس کو جو عرب لیگ انہوں نے بنایا ہے، جو انہوں نے OIC بنایا ہے، اس کی جو اصلی وجہ ہے وہ فلسطین کی حمایت کے لیے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنے سال گزرنے کے بعد یہ اپنے اصلی مشن سے جو ہیں منحرف ہو چکے ہیں، اور اب یہ جو بعض حکومتیں ہیں، افسوس کی بات ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو عرب ممالک میں جو مسلمان ممالک ہیں، جس میں ہندوستان اور ایران اور دوسرے پاکستان اور غیر عرب ممالک جیسے انڈونیشیا، ملیشیا، تمام ان ممالک میں عوام یعنی متفقاً تمام عوام جو ہیں وہ فلسطین کی حمایت کرتے ہیں۔ لیکن بعض جو یہ ان کے جو سربراہان ہیں، چونکہ وہ بغیر اپنے جو حامیوں کے وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ اپنے جو حامی ہیں ان کی بات سنتے ہیں۔ بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ جو اقدام OIC کو کرنا چاہیے، اصل میں تو OIC کا جیسے کہ اس کا نام ہے، میرے خیال سے وہ وہی کہتے ہیں OIC، یعنی ہر مسئلے پر
وہ کہتے ہیں کہ OIC یعنی صرف بات کرتے ہیں، وہ اقدام نہیں کرتے، حالانکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اقدام کریں. اور رہبر انقلاب نے جو اپنا خطاب میں جو انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ، اور دوبارہ آپ کے پہلے سوال کی طرف ہم جاتے ہیں، ابھی ہمیں فلسطینیوں کی فوجی حمایت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. رہبر انقلاب حضرت آیت اللہ عظمیٰ سید علی خامنئی نے کہا کہ ابھی ہم فوجی کوئی مدد نہ کریں، صرف ہم اگر ان پر پابندی عائد کریں، یعنی جو اسرائیل کا جو تیل ہے اس کے جو وہاں پہ جو لین دین کا سلسلہ ہے، جو اسلامی ممالک ہیں جو مثلا ترکی سے لے کر آپ دوسرے ممالک کو دیکھیں، وہ صرف آ کر اس پر پابندی عائد کریں اسرائیل پر، وہ ختم ہو جائے گا. اب جنگ کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم آ کے وہی حربہ جو وہ خود ہمارے خلاف استعمال کرتے تھے، اسی حربے کے ساتھ ہم ان کو ہرا سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے جو قدرتی ذخائر ہیں، اسلامی ممالک اگر متفقہ طور پر آ کر اسرائیل پر پابندی عائد کریں، وہ بے بس ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں ترکی کا صدر، ترکی جو رجب طیب اردوغان صاحب ہیں، وہ پوسٹ تو بڑے ایکشن لیتے ہیں اسرائیل کے خلاف، وہ اسرائیل کو دہشت گرد ریاست بھی کہتے ہیں، اپنے گلے پہ جو اس فلسطینی اسکارف بھی ڈالتے ہیں، لیکن عمل میں وہ ان کو گیس، تیل اور دوسرے جو ان کے جو سامان ہیں ان کو فراہم کرتے ہیں. ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ زیادہ تر باتیں کم کریں اور اقدام کریں. آج سے اگر تمام مسلمان ملک متفقہ طور پر آ کر پابندی عائد کریں صہیونی حکومت اسرائیل پر، تو وہ اسرائیل کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. اب تو میں کہہ رہا ہوں، جیسے رہبر انقلاب نے فرمایا، جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں چاہیے کہ ٹھوس اقدام کریں. اور حتی عارضی طور پر الحمدللہ ہم ایران اور اسرائیل کے تعلقات تو 40 سال سے بھی زیادہ ہیں کہ نہ ہمارا کوئی لین دین ہے ان کے ساتھ، نہ کوئی سفارتکاری ہے، نہ کچھ بھی نہیں. دوسرے اسلامی ممالک آ کے عارضی طور پر، یعنی میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ کچھ دنوں کے لیے یہ اگر جو ان کا تیل ہے، جو ان کے گیس ہے، اس پر بند کریں، وہ آ جائیں گے اور وہ ٹاک ٹیبل پر آ کے پھر مذاکرات کریں گے. لیکن وہ تیل جو جہاز وہاں پہ اڑتے ہیں، جو مشین وہاں پہ چل رہی ہے، جو ٹینک وہاں پہ چل رہے ہیں، وہ افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ اسلامی ممالک کے تیل کے ساتھ چل رہی ہیں اور مسلمانوں کو مار رہے ہیں وہ مشینیں. جی میں ایک آخری سوال کر رہا ہوں. آپ کا میں نے کافی وقت لیا ہے، مجھے احساس ہے اس بات کا. سعودی عرب کا ایک اخبار ہے اوقاز، اس کے ڈپٹی چیف ایڈیٹر، انہوں نے ایکس، جسے ٹویٹر کہا جاتا ہے، ایکس پر انہوں نے ایک پوسٹ لکھی ہے کل، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو تباہی ہو رہی ہے فلسطین کی، اس کے لیے حماس ذمہ دار ہے. دوسری بات انہوں نے کہی کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو یہ کہتے تھے کہ ہم زائنزم کو ختم کر دیں گے، تباہ کر دیں گے، وہ کہاں چلے گئے. تو یہ کیا شروع میں حماس کو ٹیررسٹ کہنے والے UAE اور سعودی عرب اب کیا پھر سے حماس کے خلاف کیمپین چلا کر کے سعودی عرب کو کچھ مدد کرنا چاہتے ہیں؟ کیا اسرائیل کو مدد کرنا چاہتے ہیں؟ کیا یہ ایک بالکل نئے قسم کی بات ہے جو اب کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ دیکھیں کاظمی صاحب، یہ جو میں نے عرض کیا آپ کو، یہ جو ان کے جو ارباب ہیں، جو ان کے جو بڑے یعنی جو حامی ہیں امریکہ، جن کے بنا پر یہ اپنی حکومت وہاں پہ چلاتے ہیں، یہ دراصل پٹو ہیں امریکہ کے. جو امریکہ کہے گا وہ کریں گے. دیکھیں انہوں نے پروپیگنڈے میں تو یہ بڑے ماہر ہیں. جیسے کہ آپ کو پتا ہے ایران ایک شیعہ ریاست ہے. انہوں نے جو میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ انہوں نے یہ پروپیگنڈا چلایا تھا کہ بھائی ایران کے عوام کے لیے یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی وہ لوگ تو سنی ہیں، کیوں آپ ان کی حمایت کرتے ہیں. یہ خود باقاعدہ انہوں نے یہ جو ایسی جھوٹ خبریں چلائی کہ بھائی یہ لوگ سنی ہیں اور آپ لوگوں کو کافر سمجھتے ہیں، ایران کو الگ کرنا چاہیے. ساتھ ہی انہوں نے جا کے جو فلسطینی عوام ہے ان کے لیے بھی پروپیگنڈا کرتے تھے کہ بھائی یہ تو شیعہ ہیں، یہ آپ کے دشمن ہیں.
اب کیا ہوا, وہ ہم سے توقع کرتے ہیں کہ ہم آگے اقدام کریں. ہم تو فرنٹ لائن پر حاضر ہیں, اور یہاں پہ 10 ملین ایرانیوں نے نام لکھا ہے. سب سے پہلے تو میں جاؤں گا, یعنی میں دیکھیں میں جو بات کر رہا ہوں اپنی طرف سے, اپنے گھرانے کی طرف سے, اپنے رشتہ داروں کی طرف سے, اپنے دوستوں کی طرف سے یہ جذبہ موجود ہے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ظلم ختم ہو جائے. اور آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ہمارے نزدیک جو شہادت کا جو جذبہ ہے, ہم اگر جہاد میں مریں گے تو ہم شہید ہوں گے, لیکن وہ اگر مریں گے تو وہ نابود ہو جائیں گے. یعنی ان کو ہمارے لیے موت جو ہے زندگی ہے, ان کی موت جو ہے وہ فنا و نابودی ہے. سب سے پہلے تو ہم خوش ہیں, لیکن یہ باتیں کرنے, حالانکہ باتوں کا بھی اثر ہے, لیکن میں بول رہا ہوں کہ ابھی مسلمانوں کو چاہیے کہ ایک محاذ پر آ کے کھڑے ہو جائے. ٹھیک ہے بھائی, ہم عرب نہیں ہیں, ہم ہندوستانی, ملیشین, انڈونیشین, ہم عرب نہیں ہیں. تم لوگ جا کے عرب ہو تو جا کے اپنے قومی جذبے کے ساتھ, اپنے لسانی جذبے کے ساتھ کم از کم جا کے حمایت کریں فلسطین کی. آپ میں تو ان میں تو اتنا بھی ہمت نہیں ہے کہ جا کے اپنے ہم زبان کی حمایت کریں. اب مذہب کی بات میں نہیں کرتا ہوں, یہ کیونکہ وہ بے غیرت ہو چکے ہیں اور وہ خائن ہو چکے ہیں, کیونکہ ان کے پیٹ میں جو روٹی ہے وہ حرام روٹی ہے. وہ نہ غیرت ہے ان کے پاس, نہ جذبہ ہے, نہ دین کو سمجھتے ہیں, نہ زبان کو سمجھتے ہیں, نہ اپنے قوم کو سمجھتے ہیں. خدا کرے ان کو کم از کم اتنا سا غیرت آ جائے. آپ دیکھیں, میں کہہ رہا ہوں کہ آپ مثال کے طور پر آپ کے کوئی زبان بولنے والے کے ساتھ کوئی بھی کسی شہر میں کوئی دوسرا پرایا آ کے ظلم کرے, یہ قومی جذبہ ابھرتا ہے. آپ کے ہم مذہب کے ساتھ کوئی اقدام کرے تو آپ میں بس یہ میرے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے, کیوں یہ کسی بھی طریقے میں ان کے پاس کسی بھی قسم کی غیرت نہیں ہے, نہ اپنے زبان پر غیرت ہے ان کا, نہ اپنے مذہب پر غیرت ہے. یہ صرف غلام بن چکے ہیں. اور اب یہ نوبت ان کی یہ ہوئی ہے کہ اب ہم سے چاہ رہے ہیں کہ بھائی ہم تو سب سے پہلے تو ہم تو عرب نہیں ہیں, ہم شیعہ ہیں, سنی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب کیوں ہم سے وہ بول رہے ہیں کہ ہم جا کے, ہم تو تیار ہیں, لیکن ان کو بھی اگر ایک تھوڑا قطرہ برابر, یعنی ایک بوند برابر میں ان کے وجود میں غیرت ہو, تو اس وقت جو 40 دن سے زیادہ وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے, وہ جو بچے وہ رو رہے ہیں, وہ جو خواتین وہاں پہ جو آواز اٹھا رہے ہیں, وہ عربی زبان میں آواز اٹھا رہے ہیں. آپ ان کو یہ کہنا چاہیے کہ بھائی غیرت ہو, جا کے اس نعروں کا, ان چیخوں کے جا کے جواب دے. لیکن ان کی جو آنکھیں ہیں, ان کے جو ہوش و حواس ہے, وہ صرف امریکہ, ان کا قبلہ امریکہ بن چکا ہے, اور وہ صرف دیکھتے ہیں کہ ان کے جو مالک ہے کیا کہتے ہیں. جی, عربوں کا قبلہ امریکہ بن چکا ہے. یہ واقعاً بہت ہی اہم بات آپ نے کہی ہے, اور یہ کہ وہ نہ تو اپنی زبان کے اور نہ ہی اپنے مذہب کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور صرف امریکہ اور اسرائیل کو ہی مدد پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں مختلف طریقوں سے. بہت بہت شکریہ سید حسام الدین مہاجری صاحب, آپ نے تہران سے ہمارے ساتھ اتنا وقت گزارا, اتنی باتیں بتائیں, بہت ہی اہم باتیں تھیں. اور جو رائٹرز کی خبر تھی, ایک چیز بتانا چاہتا ہوں, جو ہندوستانیوں کے پاس غیرت ہے, جو میں نے آپ کے قوم میں جو ہندوستان میں جو غیرت دیکھا ہے, جو پاکستان میں دیکھا ہے, جو اردو بولنے والوں میں غیرت دیکھا ہے, کاش اس کے 1000 میں سے ایک برابر عربوں میں اگر یہ غیرت ہوتا, یہ تعصب ہوتا, تو اسرائیل کی آج یہ ہمت نہیں ہوتی. میں صرف یہاں پہ آپ داد دینا چاہتا ہوں, آپ کے ہم زبانوں کو, آپ کے ملک کے باشندوں کو میں یہ داد دینا چاہتا ہوں, جو غیرت ان میں پایا جاتا ہے, کاش اس میں سے 1000 میں سے ایک ان عرب جو حکام ہیں ان میں بھی یہ غیرت ہوتا. جی, بہت بہت شکریہ مہاجری صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا, اور مجھے لگتا ہے ہمارے درشکوں کو, ہمارے دیکھنے والوں کو بہت سے سوالات کا جواب مل گیا ہوگا. ہم پھر کسی موقع پر پھر مہاجری صاحب سے ہم بات کریں گے. ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ وہ ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. دھنیواد, شکریہ. جے بھارت, جے ہند. میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں. اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ, انسٹاگرام, فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں.